बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चैनल की खबरें हमारी डिस्कस भी हो रही हैं और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट सर, कल खैर मैंने तो इस पे बात कर ली थी और मैं चाह रहा था कि आपके सामने भी ये इशू रखा जाए और इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स भी आपके पास हैं। प्रोग्राम से पहले बात हो भी रही थी सर। एक जो मिशन सिंध था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जामे हिकमत अमली उनके हिसाब से बनाई गई है कि हमने अब अटैक करना है सिंध के अंदर। अगर हुकूमत को सर्वाइव करना है तो ऑब्वियसली कारकर्दगी की बुनियाद पे होगा, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो किरदार है सिंध के अंदर वो अदा कर रही है और अलायंसेस हो रहे हैं। इस पर भी हमने बड़ी तफसील से बात की। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एंट्री हुई है बलूचिस्तान के अंदर। दो नाम है सर, मैं ये चाहूँगा कि इस पर बात की जाए। और ये एक तासुर शायद दिया जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी सपोर्ट हासिल है। और एक ये भी अफवाह है, मेरे नज़दीक तो ये अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, कि इमरान खान का रिप्लेसमेंट शायद बिलावल, और इलेक्शन जो नेक्स्ट होंगे उसमें बिलावल को वज़ीर आज़म जो है वो बनाया जाएगा, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बलोच साहब को शामिल करवाया गया है और इसके अलावा जहरी साहब को शामिल करवाया गया बलूचिस्तान से। सर आप कैसे देखते हैं, क्या खबर यही है या इसके अलावा बात कुछ और है? हाशमी साहब, पहले तो ये जो दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई रिप्लेसमेंट हो सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट कोई प्लान बना रही है कि जो बड़े इंतखाबी घोड़े हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल किए जाएं और पीपल्स पार्टी को अगली मर्तबा हुकूमत दी जाए, ये जो दावे किए जा रहे हैं इनका जायज़ा लेते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में और कुछ आदादो शुमार की रोशनी में। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको पता होगा कि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पंजाब में आपकी अक्सरियत हो और आप जो है वहाँ पे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हो या आपकी ठीक ठाक सीट्स हों। अब ज़रा अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो पंजाब असम्बली में 371 का ये ऐवान है। यहाँ से पीपल्स पार्टी कुल मिलाकर 6 सीट्स यहाँ पर जीत पाई थी और एक सीट थी उसकी रिज़र्व। 371 के ऐवान में 6 सीट्स हैं पीपल्स पार्टी की, एक रिजर्व सीट है उनकी यहाँ। और इन 6 में से भी हाशमी साहब 4 सीट्स जो हैं वो रहीम यार खान में जो एक मोरूसी सियासत होती है, ख़ानदानी असर रसूख होता है, 4 नशिस्तें उन्होंने वहाँ से जीती हैं। तो पंजाब में इनका हाल इतना पतला है कि ज़िमनी इंतखाबात में इनका कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था पीपल्स पार्टी का। तो इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के अगले इंतखाबात में क्या चांसेस हैं। अब आपने बलूचिस्तान असम्बली की बात की, बलूचिस्तान की बात की, आपने ये कहा कि बलूचिस्तान से 2 जो बड़े इंतखाबी घोड़े हैं और 2 बड़े सियासी फिगर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ज़रा बलूचिस्तान की जो सियासत के डायनामिक्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब बलूचिस्तान असम्बली की जो सीट्स हैं यानी प्रोविंशियल, ये 65 सीट्स हैं, 65 सीटों का ये ऐवान है। और इन 65 सीटों में से एक सीट भी 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, यानी जीरो प्रेजेंस थी 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के अंदर। अब आ जाएं केपी में। जाहिर है केपी में तो 2/3 मेजॉरिटी जो तहरीक इंसाफ ने अपना जो सेकंड टेन्योर था, केपी असेंबली में तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। अब ये जो 145 का ऐवान है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, यहाँ पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें हैं 5 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में। और अगर आप सिंध असेंबली की बात करें तो 168 नशिस्तों में से 99 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी के पास और जो अपोजिशन का अलाइंस है तहरीक इंसाफ की क़यादत में उसके पास हैं 69, यानी कोई 30 सीटों का सूबाई असेंबली में फ़र्क है सिंध का। और ये 30 सीटों का जो गैप है ये ब्रिज करना है तहरीक इंसाफ और उनके अलाइंसेस ने 2023 में सिंध में हुकूमत बनाने के लिए। तो ये जो 30 सीट्स का गैप है इसको ब्रिज करना यानी इसको अबूर करना, इसको कम करना, ख़त्म करना,
یہ تو پاسبل ہے جو ہم نے مشن سندھ کا ذکر کیا تھا. اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو اس وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی جو ایک دفعہ کی فیورٹ جماعت تھی جے یو آئی، اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پورا محاذ بنا لیا ہے، وہاں پر ایک الائنس بنا لیا ہے. اور راشد سومرو جو مولانا فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں، ہر جلسے میں ان کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے حق میں نعرے بھی لگواتے ہیں. تو راشد سومرو نے تو وہاں پہ بلاول بھٹو کے خلاف جو ہے اتنی ایگریسو کیمپین چلائی تھی کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. ابھی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، گوگل پر جا کر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بلاول کا ناشتہ بھی کرپشن سے شروع ہوتا ہے، بلاول کا دوپہر کا کھانا بھی کرپشن پر ہوتا ہے اور ڈنر بھی کرپشن پر ہوتا ہے، اور بلاول کی ساری گاڑیاں جو ہیں اور سارا جو کچھ پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سب کرپشن کے اوپر جو ہے ان کی زندگی، اس کا محور جو ہے کرپشن کے گرد ہے. تو اب جے یو آئی نے بھی وہاں ایک الائنس بنایا ہے. یہ الائنس پہلے بھی موجود تھا لیکن اب اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے. تو اس صورتحال سے بھی ظاہر ہے تحریک انصاف اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. اب آ جائیں آپ قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی جو 342 کا ایوان ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی کی نشستیں ہیں 56، اور قومی اسمبلی کی جو پنجاب سے سیٹس تھیں، یعنی پنجاب کی تو ظاہر ہے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جو قومی اسمبلی کی سیٹس تھیں ان میں سے صرف ایک نشست جیتی تھی پیپلز پارٹی نے. باقی نشستیں جو ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے جیتی ہیں سندھ سے. جس طرح سے صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے تو قومی اسمبلی کی بھی زیادہ نشستیں 56 میں سے جو انہوں نے جیتی وہ سندھ سے جیتی، اندرون سندھ سے جیتی. اور پنجاب سے جو انہوں نے ایک نشست جیتی تھی وہ تھی ہنا ربانی کھر کی، اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک خاندانی ووٹ بینک بھی ہے. تو جس پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے سندھ کے علاوہ باقی جگہوں پہ امیدوار تک نہ ہوں، تو کیا وہ پارٹی 2023 کے الیکشن میں، جس میں صرف 1.5 سال رہ گیا ہے، کیا اس میں وہ اتنی بڑی کوئی معجزاتی وکٹری، کوئی اتنا معجزاتی فتح حاصل کر سکتی ہے کہ وفاق میں ان کا پرائم منسٹر آ جائے؟ اب آ جاتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو دو کردار ہیں بڑے، ثناء اللہ ظہری اور عبد القادر بلوچ، کہ یہ پیپلز پارٹی میں شامل کیوں ہوئے؟ اب ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون سے جب ان کی علیحدگی ہوئی تھی، ان میں عبد القادر بلوچ تو سابق فوجی ہیں، تو انہوں نے یہ علیحدگی جب اختیار کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے مجھے اختلاف ہے، یعنی وہ بیانیہ جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مخالف بیانیہ ہے، فوجی قیادت مخالف بیانیہ ہے. لیکن جو ثناء اللہ ظہری کا ایشو تھا وہ ایک اختر مینگل کے ساتھ اختلافات کا ایشو تھا، کیونکہ پارٹی نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ اختر مینگل کو ترجیح دیں گے وہ ثناء اللہ ظہری کے اوپر. اور ثناء اللہ ظہری جو ہیں اس سے پہلے 2-3 مرتبہ لاہور بھی جب آئے تھے، مریم نواز سے بھی ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے میاں نواز شریف جب نااہل نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی وہ گلے شکوے یہاں پہ کرتے رہے کہ میاں نواز شریف اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھتے. اب ان کے پاس آپشن ایکچولی کوئی اور نہیں تھا. جب یہ نون لیگ سے نکلے تھے، انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا تھا، تو اس وقت ان کی پہلی چوائس یہی تھی کہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں. لیکن تحریک انصاف کے اندر اگر ان دونوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تو پھر تحریک انصاف خود اور تحریک انصاف کا جو الائنس ہے بلوچستان میں، جو ان کی ایک مخلوط حکومت ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اندر جو ہے وہ ایک اختلافات پیدا ہوتے. یعنی بلوچستان عوامی پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت بلوچستان میں، جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ الائنس میں ہے، اس کے بھی اس معاملے پر تحفظات ہوتے. پھر تحریک انصاف کے اپنے جو رہنما ہیں وہاں پر، وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر آپشن کوئی اور نہیں تھا، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ چلیں ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بالکل جو ہے سیاست میں ارریلیونٹ ہو جائیں. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. تو جو لوگ زمینی حقائق کا تجزیہ نہیں کرتے، اعداد و شمار کو نہیں پرکھتے، وہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور اس قسم کے تجزیے کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگلی مرتبہ بھی پنجاب کی حد تک تو انہیں امیدوار ہی نہیں ملیں گے کہ یہ الیکشن میں کھڑے ہو سکیں. ان کا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینا تو پنجاب میں ایسے ہے کہ اگر آپ ویسے کوئی 30-35 ہزار ووٹ حاصل کر لیں اپنے ذاتی اثر و رسوخ پر، تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ آ جائے تو وہ 30-35 ہزار سے کم ہو کے 20 ہزار ہو جاتا ہے. اس لیے
یہ بالکل ضمانتیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں، ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے خام خواہ میں ایک مت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو اگر ہم ان اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بالکل سراسر غلط تجزیہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. راز صاحب، دوسری خبر، جتنا ہم پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ چھوڑ نہیں رہی. شریف خاندان سے متعلق خبریں بہت ساری ایسی ہیں. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اس جماعت کے اندر ٹرانزیشنز ہمیں مختلف سطح پہ نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ سیاست وراثت کی تقسیم ہو، کون لیڈ کرے گا ود ان دا پارٹی، ایک آپ کو ٹگ آف وار نظر آئے گی، یا پھر وہ لوگ جو ملک کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں اوبویسلی ان کو مزید آگے کھینچا جا رہا ہے اور نئے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں. اب یہ جو بیانیہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کیا گیا، بیانات جو دیے جا رہے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے، یہ بہت ہی کرٹیکل ہیں. اور وہ لوگ جو ان کی تھرڈ ٹیئر ہے، جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، وہ ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پارٹی کا موقف تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ شہباز شریف کے کیمپ کا ضرور موقف ہے، جنہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کسی صورت نہیں ہوگی. اچھا، اگر گرفتاری سے کیسے رکا جائے گا؟ آپ نے کل بھی کہا اور ہم نے ماضی میں بھی اپنے تجزیوں میں بھی چیز رکھی کہ مریم نواز نے نیب پر حملہ کروا دیا، کیسے کروایا وہ پوری قوم جانتی ہے، کس طرح پتھر بھر بھر کے گاڑیاں وہاں پر آتی ہیں، تو نیب پھر کچھ کرتی نہیں ہے. تو سر پھر تو اس نظام کو لپیٹ دینا چاہیے جو انصاف کے نام پر قائم ہے. کوئی پریشر ڈالے گا، کوئی دھمکیاں دے گا، تو سر ریٹ کہاں پر ہے انصاف کی؟ کہاں پر انصاف ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اگر عدالتیں نیب کچھ نہیں کریں گی اور دھمکیوں سے کام چلے گا تو سر پھر اس نظام کو لپیٹ دینا چاہیے. دیکھیں ہاشمی صاحب، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں آگ لگتی ہے. اب یہ جو شہباز شریف کی گرفتاری ممکنہ کے معاملے پر نون لیگ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف نیب کے جو سوالات تھے، یہ جو ایک نئی انکوائری کھلی ہے، ان سوالات کے کوئی تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے. ہم نے نیب ذرائع سے بھی رابطہ کیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جس قسم کی ایگریسو پریس کانفرنس کی گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی نیب کا موقف ہے؟ ظاہر ہے نیب کا ایک موقف تو وہ ہوتا ہے جو بالکل ایک آفیشیل طریقے سے آتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جو صحافی اپنے ذرائع سے معلوم کرتے ہیں. تو نیب کا جو ذرائع سے موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ان کے پاس ہمارے سوالات کے جوابات ہوتے، اگر یہ سمجھتے کہ ہم نے یہ انکوائری ان کے خلاف غلط کھولی ہے اور ان کے پاس سارے وہ شواہد موجود ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ کبھی بھی اس طرح کی پریس کانفرنس نہ کرتے کہ ہم شہباز شریف کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ہم کوئی تر نوالا نہیں بنیں گے. تو نیب ذرائع کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایویڈنس موجود ہیں، سالڈ ایویڈنس، اور انہی کی بنیاد پر ہم نے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ میں ڈسکس کرنے کے بعد 3-4 گھنٹے ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے یہ نئی انکوائری کھولی ہے. دوسرا، اب ایک شیخ رشید، ظاہر ہے کہ بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں، وزیر داخلہ ہیں، بہت سی سول ایجنسیز ایسی ہیں جو کہ اپنی رپورٹس شیخ رشید تک پہنچاتے ہیں، اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بھی قریب ہیں. تو شیخ رشید نے بڑی معنی خیز باتیں کی ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کے متعلق، اور انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ شہباز شریف اگر جیل چلے جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اس کے علاوہ کوئی 2-3 اور لوگ ایسے ہیں جو کہ اہم سرکل سے جن کا تعلق ہے، ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی، سول اہم حلقوں سے، تو ان سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے یہ جو کیسز پینڈنگ تھے یا جن میں کوئی مخصوص حالات میں شہباز شریف کو، مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو ریلیف ملا، یہ سارے کیسز الیکشن سے پہلے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، اور الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کوئی بڑی نااہلیاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اشارتاً یہ بھی بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، شہباز شریف کے جو کیسز ہیں ان میں یہ دوبارہ جیل بھی جائیں گے، اور پروبیبلی ان کی بھی تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو نیب کا، ویسے تو چیئرمین نیب اکتوبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اور اس بات پر بھی مشاورت ہونی ہے کہ ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ چیز شیخ رشید کی جانب سے آنا اور کچھ اہم سرکلز کی جانب سے آنا کہ یہ جو کرپشن کے سنگین کیسز ہیں جن میں
بہت ہی سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، تو ان کو منطقی انجام تک پہنچانا اس لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے 2023 کے الیکشن سے پہلے، تاکہ جب 2023 کا الیکشن ہو تو اس کے اندر ایک ریفائنڈ اسمبلی جو ہے، قومی اسمبلی میں بھی پھر صوبائی اسمبلی میں بھی، تو ایک ریفائنڈ اسمبلیز جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور پھر اگر یہ کرپٹ عناصر ہی 2023 کا الیکشن دوبارہ لڑیں گے جن کے اوپر کرپشن ثابت ہو چکی ہے، یعنی عدالتوں سے ثابت ہو چکی ہے، اگر انہوں نے دوبارہ سے 2023 کا الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے راج صاحب جمہوری نظام جی پلیز آئی ہیو اے کوشچن. آپ نے کہا جی کہ کرپٹ عناصر، مجھ سے یہ سوال کسی نے میرے پروگرام میں بھی رکھا تھا اور میں نے کہا چلیں اب یہ آپ نے کیوں گفتگو شروع کی، ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. راج صاحب یہ جو کرپٹ عناصر جس کی طرف ہم بھی اشارہ دلواتے رہتے ہیں، آپ بھی اور گورنمنٹ بھی عدالتوں نے کرپٹ قرار دیا نا جی، یہ ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے، جس کو عدالت کرپشن میں سزا دے دے تو ظاہر ہے کہ اس کو کرپٹ ہی کہا جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، آئی ٹوٹلی ایگری. نواز شریف کو سزا ہو گئی، نواز شریف ملک سے بھاگ گیا، مریم کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا. اب یہ لوگ تو آپ کے ایوانوں میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیاست اور جماعت کی اپنی سیاست یہی کنٹرول کر رہے ہیں. زرداری صاحب کو آج آپ جیل میں ڈال دیں لیکن سیاست وہیں سے کنٹرول ہونی ہے. تو سر کس حد تک یہ کلیننگ ہوگی؟ دیٹ از دا کوشچن. 4 لیڈروں کو، نواز شریف تو پوری جماعت کا لیڈر ہے اپنی کا، اور اسے انہوں نے اٹھا کر باہر پھینکا، عدالتوں نے باہر پھینکا، لیکن پھر بھی بیانیہ یہاں سے چل رہا ہے، مریم بیانیہ وہاں سے چلا رہی ہیں. تو ہمیں کس حد تک ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے؟ دیٹ از دا کوشچن سر. دیکھیں، مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز میں جیل چلی جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی تو قیادت پر خیر پوری ایک لیئر ہے جس کے اوپر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیچے والی لیئر ہے وہ بھی منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک مخصوص ماحول میں جب کسی پارٹی کے اوپر مشکل آتی ہے، پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بھی تو بنے تھے نا، پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی نکلے تھے، تو پھر اسی طرح دھڑے بھی نکلتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر سے مسلم لیگ کاف بھی تو نکلی تھی نا. اب اسی طرح اگر میاں نواز شریف جیل میں ہوتے، یعنی پاکستان کے اندر جیل میں ہوتے، تو پھر یہ نیریٹو سب کچھ نہ چل رہا ہوتا. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کو بھجوایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان مخالف، ریاست مخالف، ریاستی مفادات مخالف، فوجی قیادت مخالف تقریریں شروع کر دیں، اگر وہ پاکستان کے اندر ہوتے اور جیل میں ہوتے تو پھر آپ کو یہ نیریٹو نہ نظر آ رہا ہوتا. اگر شہباز شریف کا کیس منطقی انجام تک پہنچ چکا ہوتا اور اگر وہ اس وقت جیل میں ہوتے اور نااہل ہوتے تو پھر نیچے اس طرح سے پارٹی نہ چل رہی ہوتی. تو یہ اصل میں جو انصاف کا نظام ہے جو کہ بہت سست ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے جو نقطہ آپ نے بیان کیا، اس کی بنیاد یہ ہمارے انصاف کے نظام میں جو تاخیر ہوتی ہے، اصل بنیاد یہ ہے. لیکن اس کے باوجود اب یہ یہاں پر ذرا مختلف فیکٹرز کام کرتے ہیں، جن میں کچھ سول فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، عدالتی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، انتظامی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو اب ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے یہ جو کرپٹ عناصر ہیں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اوپر جی ہاں جن کے اوپر کیسز ثابت ہو گئے ہیں، یہ 2023 کے الیکشن سے ان کو باہر رکھا جائے اور ایک ایسا صاف شفاف، نسبتاً صاف شفاف جمہوری نظام لایا جائے جس کے اوپر کرپشن کے حوالے سے اس طرح کے داغ نہ ہوں. راج صاحب یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کرپٹ عناصر کو عدالت کے راستے باہر نکالا جائے گا، اوبویسلی ان کی کرپشن نہ کہ عدالتوں کو کنٹرول کر کے. کچھ پارٹی کے اندر بھی اسی قسم کی ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. کچھ خبریں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں، انہوں نے پارٹی کی پنجاب میں حکومت کی کارکردگی کو اس طرح ریفلیکٹ نہیں کیا جو ان کا کام تھا، جس پرپز کے لیے لایا گیا تھا. اور پھر افواہیں ہیں، اب اس میں کتنی سچائی ہے خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے استعفیٰ دیا، الگ ہو گئی. آج جو مناظر تھے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر، انہیں جانے سے روک دیا گیا، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کر سکیں. پھر سیکیورٹی کے حصار میں جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تب بھی روک دیا گیا، اور پھر چلتے چلتے ملاقات بھی ہوئی. کچھ ٹکٹس چل رہے ہیں، کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں. راج صاحب ہوا کیا ہے؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ پہلے تو مرکز میں، پھر پنجاب کے اندر، اور پھر مکمل طور پر آؤٹ ہو گئے. کیا یہ جو ڈیپ کلیننگ شروع ہوئی ہے
پارٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے سر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جو تحریک انصاف کا ایک نظریاتی گروپ ہے اس کے اندر ایکسیپٹنس نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. یعنی میں نے خود ایسی کئی بریفنگ اٹینڈ کی ہیں جہاں اسد عمر اور تحریک انصاف کے دوسرے رہنما جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں وہ موجود تھے، تو فردوس عاشق اعوان کو وہاں پہ بڑا کولڈ شولڈر دیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے ندیم افضل چند پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں جب آئے تھے تو ان کی بھی تحریک انصاف کے جو نظریاتی ایک گروپ ہے اس کے اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی، اور پھر ندیم افضل چند بھی وہاں پر نہیں چل سکے ان کے ساتھ، اور اکوموڈیشن نہیں ہو سکی ندیم افضل چند کی بھی. یہاں تک کہ جب وہ پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن تھے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا سیل جس بھی پارٹی کا ہوتا ہے تو وہ سپوکس پرسن کا جو بیانیہ ہے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن ندیم افضل چند کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تھا، اور جب بھی بات کی جاتی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ یہاں پر مس فٹ ہیں، پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، ناقابل اعتماد بھی ہیں، اور پھر تحریک انصاف کے اپنے جو مخصوص ایک نظریاتی رہنما ہیں وہ ان کو کوئی پسند نہیں کرتے تھے. اسی طرح فردوس عاشق اعوان کی ہمیشہ سے تحریک انصاف کے رینکس کے اندر ایک مخالفت رہی ہے. اس میں ایک کردار ظاہر ہے کہ عثمان ڈار کا بھی ہے، وہ بھی سیالکوٹ کی سیاست کرتے ہیں اور وہ بھی سخت ناپسند کرتے ہیں، رائیول سمجھتے ہیں اپنا فردوس عاشق اعوان کو. تو اس حوالے سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعظم عمران خان سے 2-3 دن پہلے، تو اس کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ فردوس عاشق اعوان کو جس کام کے لیے ایکچولی لایا گیا تھا یعنی پنجاب کے اندر، وہ یہ تھا کہ وہ پرفارمنس جو ہے پنجاب حکومت کی اس کو ذرا سا میڈیا میں لے کے آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کر رہے ہیں اور پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے. لیکن انہوں نے جو زیادہ فوکس رکھا وہ اپوزیشن پہ رکھا، لیکن جو ترقیاتی کاموں کو پروجیکٹ کرنا تھا اس کے اوپر ان کا فوکس کم تھا. دوسرا ہم نے جو آپ کو بتایا کہ ایک اندرونی مخالفت بھی ہے، تو ابھی خیر یہ فیصلہ تو نہیں کیا گیا کہ تحریک انصاف سے ان کو کوئی فوراً آؤٹ کر دیا جائے. اس طرح کی خبریں بھی لانچ کروائی گئیں کہ شاید وفاق میں ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے. اگر ان کو اب کوئی ذمہ داری دی بھی گئی تو وہ بالکل ایک بے ضرر سی ذمہ داری ہوگی، یعنی جس کے اندر وہ کوئی لائم لائٹ میں نہیں ہوں گی. اور یہ فیصلہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا جو کور گروپ ہے اس نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کو بریف کیا ہے، اور پھر سی ایم پنجاب کو بھی اس حوالے سے بریف کیا گیا ہے. اور فردوس عاشق اعوان کو تحریک انصاف کے اندر ایک قابل اعتماد شخصیت بھی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وفاق میں جب ان سے استعفیٰ لیا تھا وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور شہزاد اکبر نے، اس کے بعد انہوں نے بھی ایک بلیک میلنگ کی کوشش کی تھی اور اس طرح کی خبریں لانچ کروائی تھیں کہ بلاول بھٹو نے انہیں فون کیا اور ان سے کہا ہے کہ مجھ سے ملاقات کریں. تو اس وجہ سے بھی ایک تحریک انصاف کے اندر بھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے لیے ایک ناپسندیدگی کا عنصر موجود ہے. رائٹ برائے صاحب، یہ جو بلیک میلر عناصر ہیں اور جو کرپٹ عناصر ہیں، اس کی جب تک ڈیپ کلیننگ سسٹم میں سے نہیں ہوگی کوئی بھی جماعت ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ویورز، یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے